पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से बिलकसर तक, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। मोटरवे M4 शेर शाह से पिंडी भटियां और बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक। मोटरवे M5 शेर शाह से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतादिद बैनुल-अक़वामी और अंदरूनी मुल्क परवाज़ें मंसूख। उन्होंने क्या 4 जुमले ही कहे थे, वो आए और उन्हें धक्का दिया। अभी भी मैं थोड़े से शॉक में हूँ। वो 2 दफा वजीर खारजा रह चुके हैं। अदर देन द फैक्ट कि वो एक सीनियर सियासतदान है, उनका खुद का रवैया इस तरह का नहीं है कि आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव। मेरे वालिद को धक्के देकर जेल की हदूद से निकाल कर गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर खारजा और सीनियर सियासतदान को धक्के दिए गए। अभी तक हैरान और सदमे में हूँ। शाह महमूद की बेटी मेहरबानो कहती हैं, हम ज़हनी तौर पर तैयार थे कि शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रखा जाएगा। रोपकार से मुतालिक ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। अदालत ने हुक्म दिया था कि MPO के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन लोगों को पता था कि MPO का कानून नहीं चलेगा तो नया मुकदमा डाल दिया। मालूम नहीं वालिद को कहां रखा है। 9 और 10 मई को शाह महमूद मेरी वालदा के साथ कराची के अस्पताल में थे। पाकिस्तान से हमारे पास 50 से ज्यादा जो वाकयात है वो हो चुके हैं, जिनको हरास किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इन राइटिंग उसकी हमें एक तफसील दे दे। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां बंद की जाएं। हमारे उम्मीदवारों, तजवीज और तायीद कुनंदगान को भी डराया धमकाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट देने का कोई इरादा नहीं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी रिहाई मिलते ही गिरफ्तार। अडयाला जेल के बाहर पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की सीनियर रहनुमा के साथ बदसलूकी। साबिक वजीर खारजा को खींचा, धकेलते हुए बख्तरबंद गाड़ी तक ले गए। शाह महमूद कुरैशी को GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डालकर थाना आरे बाजार मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, झूठे मुकदमे में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस के रवैये पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी बोल पड़े। कहा, साबिक वजीर खारजा से नामुनासिब सलूक जैसे वाकयात पर हुक्काम को तवज्जो देनी होगी। कागजात छीनने और मुजाहिरीन पर वहशियाना कार्रवाई पर हुक्काम को तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को बदलना होगा। बहैसियत कौम अगर मुत्तफिक है तो शुरुआत अभी से करें। आज भी कुछ लोग कांधों पर सियासत करना चाहते हैं। हम वो नहीं जो डील करें या कागजात छीने। हम इलेक्शन लड़ना जानते हैं और मुकाबला करेंगे। 8 फरवरी को लाहौर से मुखालफीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। 18 माह इत्तेहादियों के साथ काम किया। उन्हें मईशत, दहशतगर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। अब रास्ते अलग हैं। दमादम मस्त कलंदर होगा। सिंध वालों से मुतालबा है हमें अक्सरियत दिलवाएं। चेयरमैन PP ने 10 नकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान भी किया। कहा, PP की हुकूमत में तनख्वाहें दुगनी होंगी। 300 यूनिट के सारफीन को बिजली मुफ्त मिलेगी। तालीम और सेहत का बेहतरीन निजाम लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को बनाएगी। पाकिस्तान हमारी मजबूरी है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, इस्लामाबाद गरीब है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। सारी चीजें सिर्फ सियासतदानों को नजर आती हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो ने आपसे जो वादे किए हैं वो सब पूरे करेंगे। बस थोड़ा सब्र और लिहाज करें। बीबी शहीद की अमानत आइंदा भी संभालूंगा। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने कशकोल आगे नहीं किया, पाकिस्तान की इज्जत को मुकद्दम रखा। ये वो तारीखी वाकयात हैं जिन्हें कौम और आने वाली नस्लें भुला नहीं सकती। साबिक विफाकी वजीर मखदूम फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ का खैर मकदम। बोले,
65 صالحیات کی شمولیت سے نون لیگ کو تقویت، چنیوٹ اور جنگ میں کامیابی ملے گی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کنوینر نون لیگ سندھ بشیر میمن اور سندھ میں نون لیگ میں شمولیت کرنے والے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف جمعے کو ایم کیو ایم قیادت اور پیر پگارا سے اہم ملاقاتیں کریں گے اور مشترکہ انتخابی مہم چلانے سمیت دیگر امور پر اہم تبادلہ خیال کریں گے۔ پچھلا 4 سال 5 سال کا تجربہ ہوا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کے سبق سیکھے ہیں، اور جو 2018 کا اس ملک کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ اس کا ری پلے نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے انتخابی منشور کے لیے عوام سے تجاویز مانگی۔ احسن اقبال نے پورٹل کا افتتاح کیا، کہا 2018 میں ملک کے ساتھ جو حادثہ ہوا اب اس کا ری پلے نہیں ہوگا۔ پچھلے 4-5 سال کا جو تجربہ ہوا ہے، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کا سبق سیکھ لیا ہے۔ ریاست کے تمام ستون الجھنے کے بجائے ہم آہنگی سے آئین کے تحت اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہم اندرونی تنازع میں رہیں تو ناقابل اصلاح بحران میں چلے جائیں گے۔ نام نہاد تبدیلی اور نیا پاکستان کے نعروں پر عوام کو گمراہ کیا گیا اور ملک میں انتشار کی سیاست کو فروغ دیا گیا۔ سربراہ تحریک انصاف پارلیمنٹرین پرویز خٹک کی ہری پور میں پریس کانفرنس۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 46 سے آزاد امیدوار ظافر خان ترین کا تحریک انصاف پارلیمنٹرین میں شمولیت کا اعلان۔ الیکشن کمیشن کا پرامن عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے اجلاس، 4 صوبوں کے آئی جیز نے پولنگ ڈے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق پرامن الیکشن کے لیے مجموعی طور پر 6 لاکھ اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ عام انتخابات کے لیے 2 لاکھ اہلکار موجود، 4 لاکھ اضافی نفری درکار ہوگی۔ 58% پولنگ اسٹیشن حساس قرار، اخراجات کے لیے 17 ارب روپے مختص۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ این اے 127 پر بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر، شہری نے موقف اپنایا۔ بلاول بھٹو نے کاغذات نامزدگی میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے وابستگی ظاہر کی، جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن ہو سکتا ہے۔ پی پی 80 سرگودا پر مریم نواز کے کاغذات پر بھی اعتراض داخل۔ درخواست گزار کے مطابق کاغذات نامزدگی پر مریم نواز کے دستخط جعلی ہیں۔ این 122 پر بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر تصدیق کنندہ حلقہ سے نہ ہونے کا اعتراض۔ پی کے 45 سے پی ٹی آئی رہنما مشتاق غنی کے کاغذات نامزدگی مسترد، اہلیہ کے کاغذات نامزدگی منظور۔ ریٹرننگ آفیسر نے کہا مشتاق غنی مفرور ہیں، سفری ضمانت کے باوجود واپس نہیں آئے۔ ہم ان سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں، رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں۔ بلاول نہیں کہہ سکتے لاہور کو کراچی بنا دیں گے، بلوچستان میں بھی نہ ہی کہہ سکتے پیپلز پارٹی کو ووٹ دو۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلاول کراچی کو اہمیت دیتے ہیں تو یہاں سے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ عوام بلدیاتی الیکشن کی طرح اس مرتبہ بھی ہم پر اعتماد کریں گے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی اپیل چھٹیوں میں مقرر کرنے کی استدعا مسترد۔ وکیل شہباز کھوسا نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے کی درخواست کو 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ سردار طارق نے کہا اسلام آباد میں صرف 2 ہی ججز دستیاب ہیں، اپیل چھٹیوں کے بعد سنی جائے گی، ہو سکتا ہے لیول پلئنگ فیلڈ پر توہین عدالت کی درخواست آج مقرر ہو جائے۔ وکیل نے کہا پوری قوم اس کیس کو دیکھ رہی ہے، عدالت دیکھے کہ کیسے ہمایوں دلاور نے ایک ہی دن میں 5 بار سماعت کر کے سزا سنائی۔ قائم مقام چیف جسٹس طارق نے کہا کہ آپ کی درخواست کو 2 رکنی بینچ صرف خارج کر سکتا ہے، کیا پتا کہ یہ کیس اہم نکات سے متعلق ہو اور اس کی سماعت 5 رکنی بینچ کرے۔ اگلے ہفتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے۔
پشاور پولیس کی اساتذہ پر شیلنگ، متعدد گرفتار، 2018 سے بھرتی اساتذہ پینشن بحالی کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ اساتذہ کا عام انتخابات سمیت تمام سرکاری ڈیوٹی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ پشاور میں طالب علم کے قتل کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ دانش کو گزشتہ شب برسک روڈ پر ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل کیا گیا۔ مقتول کے چچا کے مطابق راہزنوں نے موبائل لے لیا اور فائرنگ کر کے دانش کی جان بھی لے لی۔ کے الیکٹرک عملے کی غیر اخلاقی حرکت، خاتون کی معافی مانگتے ہوئے ویڈیو وائرل کر دی۔ پولیس نے کے الیکٹرک عملے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے خاتون کو کے الیکٹرک عملے سے بدتمیزی کرنے پر تھانے بلایا تھا، خاتون نے معافی مانگی، معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ کے الیکٹرک عملے نے ویڈیو بنائی اور پھر وائرل کر دی۔ ویڈیو وائرل ہونے سے خاتون کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان کا فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ، آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے میزائل 400 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل تجربے میں مختلف پیرامیٹرز کو چیک کیا گیا۔ تجربے کے وقت مسلح افواج کے سینئر حکام اور سائنسدان بھی موجود تھے۔ صدر وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ غزہ پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 241 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے 200 مقامات کو نشانہ بنایا۔ مغازی پناہ گزین کیمپ میں گرلز اسکول پر بمباری، 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ مغربی کنارے میں نور شمس کیمپ پر حملے میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ تل کرم میں اسرائیلی فوج کا بڑا آپریشن، حماس کی بھرپور مزاحمت، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ حماس القسام بریگیڈ کا شجاعیہ کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ، فوٹیج بھی جاری۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے حملے تیز، گھر پر بمباری سے 9 بیاہتا جوڑے سمیت 3 لبنانی شہری شہید۔ حزب اللہ کا 9 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے حماس کے خلاف جنگ مہینوں تک جاری رہے گی۔ حماس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، اسرائیل کے سابق انٹیلیجنس افسر کا دعویٰ۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں کہا حماس کی عسکری صلاحیتوں کے خاتمے کے کوئی آسان نہیں، اسرائیل کو روز سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت اجلاس، نئے سال کی تقریبات کی مناسبت سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور ڈبل سواری پر پابندی کو یقینی بنانے پر اتفاق، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ پی سی بی نے بھی بیک فرنچائز کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستانی کھلاڑیوں کو این او سی میں توسیع کے معاملے پر صاف انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے حارث رؤف، اسامہ میر اور زمان خان کے این او سی میں توسیع نہیں ہوگی۔ بگ بیش لیگ کی فرنچائزز کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ تینوں کھلاڑی دورہ نیوزی لینڈ کے آغاز تک آسٹریلیا میں ہی قیام کریں گے۔ ایف آئی ایس میں کیسز چل رہے ہیں، جب تک وہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی کسی کو باہر جانے نہیں دیا جائے۔ ہاکی فیڈریشن کے سابق عہدیداروں پر کرپشن کے سنگین الزامات، پی ایچ ایف کے صدر طارق بگٹی نے وزارت داخلہ سے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی۔ کہا ایف آئی اے انکوائری مکمل ہونے تک ملزمان ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ 2008 سے 2022 تک مالی بدعنوانیوں کے 11 کیسز کی تحقیقات جاری۔ سابق صدور خالد سجاد کھوکھر اور اختر رسول سمیت دیگر کے خلاف انکوائری جاری ہے۔ کرپشن کے ماسٹر مائنڈ اخلاق عثمانی انتہائی مطلوب ہیں۔ اور سپر سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے ایک اور بڑا اعزاز حاصل کر لیا، رواں سال سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ پرتگالی ہیرو نے الاتحاد کے خلاف میچ میں پلینٹی پر 2 گول داغے، النصر کو 5-2 سے فتح دلائی۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کا تیسرا روز قومی ٹیم کی پوزیشن مستحکم، پاکستان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 264 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عبداللہ شفیق نے 62، شان مسعود نے 54 رنز بنائے۔
عامر جمال 33 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. پیٹ کمنس نے 5, نیتھلیون نے 4 اور جوش ہیزل ووڈ نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. دوسرے اننگز میں آسٹریلیا کے 4 بیٹر 16 سکور پر پویلین لوٹ گئے.